बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत्सवरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद है, बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिसके ऊपर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यकीनन हमें अपनी ज़िंदगी के लिए भी कुछ बेहतर सोचना चाहिए, कुछ बेहतरीन की तरफ जाना चाहिए, अपने तमाम मसाइल को डिस्कस करके उनकी सोल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। तो बढ़ते अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि हकीकी क़यादत की पहचान। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो तमाम शोबे ज़िंदगी के अंदर हमें क़यादत की ज़रूरत पड़ती है, हमें लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। उसी लीडरशिप को मद्देनज़र रखते हुए वही लीडर अपनी जो मुआशरे के मसाइल हैं, जो अपनी फ़ैमिली के मसाइल हैं, उनको डिस्कस करता है, उनके सलूशन प्रोवाइड करता है और मुआशरे को खुशहाली की तरफ लेकर आता है। तो अगर हम दौरे हाज़िर की बात करें तो क्या हमें हकीकी क़यादत जो है वो देखने को मिल रही है? क्या वो लीडरशिप जिसकी हम बात किया करते हैं या जिसका ज़िक्र हम किताबों में पढ़ा करते हैं, जो तालीम में हमें बताया जाता है, क्या दौरे हाज़िर के अंदर अमली वो लीडरशिप, वो हकीकी क़यादत देखने में आ रही है या नहीं? इस पे आज हम बात करेंगे। और अगर दौरे हाज़िर की हुकूमत को इसके साथ मुंसलिक करें तो आज की हुकूमत की जो क़यादत है वो क्या बयान कर रही है, इस पे भी आज हम इन डिटेल बात करेंगे। और इसके साथ साथ जब बात की जाती है कि ये जो हकीकी क़यादत, ये जो लीडरशिप है, क्या इसमें कहीं माहौल का कोई असर या ये खुदादाद सलाहियतें हैं इंसान के अंदर, या ख़ुद ब खुद अल्लाह की तरफ से पैदा की जाती है, या फिर इसमें हमारी तालीम और तरबियत, हमारा मुआशरा, हमारा जो माहौल है उसका भी कोई रोल है? इस पर भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि दौरे हाज़िर की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम जो हकीकी क़यादत है उसको समझें, उसको पहचानें। अगर हम ख़ुद को कामयाब बनाना चाहते हैं, अपने मुआशरे को कामयाब बनाना चाहते हैं, या फिर अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, तो यकीनन आज का मौजू हमारे लिए बहुत ही गौर व फ़िक्र का हामिल है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक इनफरादी सोच हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझते। हम खुद जो हमारी सोच है उसके ऊपर हम हावी हो जाते हैं। हम मुआशरे के लिए कुछ करना चाहते हैं और कुछ नहीं भी करना चाहते। कहीं ना कहीं हम कशमकश का शिकार हो जाते हैं लोगों को देख के, या सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देख के। तो हकीकी क़यादत उसमें क्या अपना अहम किरदार अदा कर सकती है? और अगर देखा जाए तो हकीकी क़यादत का कहीं ना कहीं मुआशरे के अंदर फुकदान भी देखने में आ रहा है। तो इसकी क्या वजूहात है, उस पर भी इन डिटेल बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं क्वेटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -6 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि इस बदलते मौसम के साथ जब हम लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो क्या ही बात हो, अगर हमारी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार हो जाए, हमारे ज़िंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, जो मसाइल हमें दरपेश है, उनको डिस्कस किया जाए, उनके सोल्यूशन निकाले जाए, तो यकीनन बाहर के मौसम के साथ साथ हमारी जब ज़िंदगी का मौसम खुशगवार हो जाएगा तो ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून हो जाएगी। बढ़ते हैं आप स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द से जल्द अपने मौजू पर इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी, सबसे पहले जो हमें ज्वाइन किया, आप रिसर्चर हैं सबा नूरीन
राव साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। सत्सवरा में खुशामदीद कहेंगे जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप माहिर तालीम है डॉक्टर प्रोफेसर नूर फातिमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आबिदा राजा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें आज ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें कि हकीकी क़यादत की पहचान क्या है, इस पर डिस्कस करने के लिए, अपनी राय का इजहार करने के लिए, या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करने के लिए लाइव कॉल के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं जी। सबा साहब, आपकी तरफ आते हैं, हकीकी क़यादत की पहचान क्या समझती हैं? महविश, आज का जो आपने मौजू का इंतखाब किया है ये बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम जो आज इंतशार का शिकार है उसकी वजह भी यही है कि हकीकी क़यादत की कमी। किसी भी कौम की तरक्की का इन्हिसार जो है वो लीडरशिप पर होता है, और कोई भी कौम लीडरशिप की तरक्की नहीं कर सकती अगर वहाँ उनकी प्रॉपर लीडरशिप ना हो। अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट सलाहियतें दी हैं। कोई बहुत अच्छा इंसान, कोई बहुत अच्छा उस्ताद बन सकता है, कोई बहुत अच्छा साइंसदान बन सकता है, किसी में बहुत अच्छा लीडर बनने की सलाहियत मौजूद होती है। तो यकीनन इन सलाहियतों को हमें उजागर करना है जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल जी, मज़ीद भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं, आप क्या समझती हैं दौर हाज़िर कि अगर हम देखा जाए तो क़यादत और हकीकी क़यादत की कितनी ज़रूरत है और क्या फ़र्क है इन दोनों में? देखिए, ये जो लीडरशिप है ना, इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और इसकी बहुत डेफिनेशंस हुई हैं, और इसके ऊपर काम जो है फॉर्मली लीडरशिप क्या है 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। 19th सेंचुरी में कहा कि लीडरशिप, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी एक ऐसी चीज़ है जो इनहेरेंट होती है, अब बट आप इसको लेके पैदा होते हैं और ये आपके अंदर। फिर कहा नहीं, इसका मतलब है कि कोई सिचुएशन, फिर वहाँ से सिचुएशनल लीडरशिप क्रिएट हुई। फिर एक और लीडरशिप आई कि जी आप रिवॉर्ड दें या आप पनिश करें, उसको लीडरशिप कहते हैं। वो फिर उसको कहते थे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। आजकल की जो बात आपने की है, ये 200 साल गुजारने के बाद कहीं हमें अब जाके ये चीज़ मिली है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एक है कि आप दूसरे को किस तरह या उस पूरी सिचुएशन जिसको आप लीड करें उसको आप ट्रांसफॉर्म कर देते हो इनटू अनदर थिंग। नया आइडिया आप क्या दे सकते हो, हाउ इनोवेटिव यू आर, क्राइसिस को कैसे डील कर सकते हो, और रिस्क कितना ले सकते हो। दीज आर द 3 थिंग्स जो आप कह सकते हैं करंटली हमें जिस लीडरशिप में चाहिए। कितने आप क्राइसिस को हैंडल कर सकते हैं, इनोवेटिव कितने हैं, नई आइडियाज़ कितने लेके आ सकते हैं, और उसके साथ रिस्क आप कितना ले सकते हैं। क्योंकि मैनेजर में और लीडर में यही फ़र्क है। यही फ़र्क सही। लीडर डू द राइट थिंग्स, मैनेजर डू द थिंग्स राइट। जो राइट थिंग्स और थिंग्स राइट का फ़र्क है ना, ये लीडरशिप का और मैनेजर का फ़र्क है। बिल्कुल। सो जो लीडरशिप है बेसिकली वो इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, अगले के बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को, उसके एक्शन को, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर है, और चाहे वो आपके मैनेजमेंट के लेवल पर है। तो वहाँ आपकी लीडरशिप में और मैनेजमेंट में एक क्लियर डिफरेंस आपको नज़र आता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 थिंग्स जो मैंने आपको बताई। ठीक हो गया। आबिदा साहब, आपकी तरफ आते हैं। हकीकी लीडर की ज़िम्मेदारी है वो नए लीडर्स को तैयार करता है, मुआशरे के मसाइल को समझता है, उनको हल करने की कोशिश करता है। तो इसके अलावा और कौन सी पहचान हो सकती है हकीकी लीडर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी लीडर के मानी तो जैसे प्रोफेसर साहिबा ने कहा कि बहुत वसी हैं। बिल्कुल। लीडर्स की हम बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिस तरह नबी पाक जिस तरह के लीडर थे, अगर हम इसको उनकी लाइफ को देखें, और मेरे ख्याल में एक बेहतरीन लीडर थे बेशक। और लीडर की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो इंसाफ करे यकीनन माशरे के अंदर। और मैं ये समझती हूँ कि जो भी हुकूमत होती है, हुकूमत एक माँ होती है, और उसमें ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई काम के लिए नहीं, वो कभी भी लीडर नहीं है जो किसी को कहे, किसी को दे के कि ये तो उस पार्टी का, इसका मैंने काम नहीं करना। लीडर वो होता है जिसके दिल में दुख होता है, दर्द होता है, और माशरे को लीडर एक राह दिखाता है, एहसास होता है, गाइडलाइन देता है, उसके अंदर एहसास होता है।
اور آج کل جیسے لیڈرز سے بائی چانس بن جاتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیڈرشپ کوالٹیز آپ کے اپنے اندر ہوتی ہیں، آپ بائی برتھ لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو عادساتی لیڈرز ہیں، یا کسی کی ماں لیڈر تھی یا کسی کا باپ لیڈر تھا اور ان کے بچے، ضروری نہیں ہے کہ میرا بچہ بھی کوئی پولیٹیکل ہی ہو۔ میرے 3 بچے تینوں کے تینوں کہتے ہیں ہم نے سیاست نہیں کرنی، اگر میں انہیں زبردستی ڈال بھی دوں گی وہ نہیں ہوں گے۔ میری ماں سیاستدان نہیں تھی، میرا باپ نہیں تھا، لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت ہوتی ہے آپ کی۔ صلاحیتیں آپ کی بات کو عبدہ صاحبہ مزید بھی ہم آگے بڑھائیں گے، چونکہ ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے کہ حقیقی قیادت کی پہچان کیا ہے۔ آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ عبدہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کی جا رہی تھی، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے۔ جی میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ حقیقی قیادت میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے، لیڈر بنانے سے نہیں بنتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو کسی کے اندر اگر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں تو آپ اس کو پالش کر سکتے ہیں یا اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں یا ان کو ایسا ماحول دے سکتے ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ زبردستی کسی کو لیڈر بنائیں گے تو وہ نہیں، کیونکہ اللہ نے ہر بندے کو الگ سے ایک صلاحیت دی ہوئی ہے۔ ہر بندے کے اندر اب ایک بندہ کہے کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں سیاستدان تھا، اس کو بھی سیاست ہی کرنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر یہ کوالٹی رکھی نہ ہو کسی کے اندر۔ میں اب ہماری ایک بڑی فیمس لیڈر ہے، میں سمجھتی ہوں یہ کہ ان کو لیڈر سے زیادہ ان کو ایکٹنگ کرنی چاہیے تھی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اچھے ایکٹر بن سکتے ہیں، جو اچھا گانا گا سکتے ہیں، کچھ اور اچھا کر سکتے ہیں، لیکن لیڈر وہ جب سیاست میں آپ بھی جاتے ہیں تو الٹی سیدھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک صلاحیت ہوتی ہے، اور خدمت کا جذبہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انصاف اور خدمت اور احساس، یہ جس کے اندر نہیں ہے یہ کوالٹی، وہ لیڈر نہیں بن سکتا، اور معاشرے کے اندر جو انصاف نہیں کر سکتا۔ صبح صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ عبدہ صاحبہ نے جیسے کہا جس انسان کے اندر احساس نہیں ہے، دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں ہے، وہ لیڈر نہیں بن سکتا۔ دور حاضر میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے اندر کوئی صلاحیت تو ہے لیڈرشپ کی، لیکن اس کو تعلیم، تربیت اور وہ ماحول نہیں ملا، تو وہ کیسے اپنی صلاحیت کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ وین اٹ کمز ٹو لیڈرشپ تو ہمارے مائنڈ میں ایک اسپیسیفک قسم کی پرسنالٹیز آتی ہیں، لائک قائد اعظم۔ نو ڈاؤٹ قائد اعظم ہمارے بہت اچھے لیڈر ہیں، ان کے بعد ویسا لیڈر پاکستان کو نہیں ملا، لیکن یہ کہ یا پھر آ جاتا ہے ابھی جو مائکروسافٹ کے بانی ہیں بل گیٹس، جنہوں نے کالج کی تعلیم بھی مکمل نہیں کی لیکن وہ دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے۔ ہمارے مائنڈ میں ایک اسپیسیفکلی لیڈرشپ کی وہ آتی ہے، لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ بالکل، مطلب آپ گھر کے معاملات میں بھی قیادت کر سکتے ہیں، آپ کسی کاروبار کی قیادت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی حکومتی مطلب انتظام کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ قیادت کر سکتے ہیں۔ اور بالکل بے شمار طریقے ہیں قیادت کرنے کی، آپ اپنے معاشرے کے اندر کس طرح آپ اپنے کردار، اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکتے ہیں، تو یقیناً اس میں تعلیم و تربیت کا بہت اہم رول ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اگر ہم بات کریں انفرادی اور اجتماعی طور پہ اگر بات کی جائے تو کس طرح یہ سوچ اور یہ قیادت ہمارے معاشرے کو ترقی کی طرف لے کر آ سکتے ہیں، انفرادی اور اجتماعی طریقے سے مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیے ایک پولیٹیشین جو ہوتا ہے نا وہ پیشنیٹ ہوتا ہے فار ہز اور ہر اون کاز۔ اچھا اب ان کی جو کاز ہوتی ہے وہ پرسنل کاز نہیں ہوتی، وہ پھر پبلک کی کاز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سو وہ ایک تو پرسنل جو اپنی اچیومنٹ بھی دیکھتا ہے نا ساتھ ساتھ، کیونکہ ہی ہیز ٹو گو بیک ٹو دا ووٹرس، اور ایک اس پرسنل کاز کے اندر پھر وہ پبلک کی کاز بھی دیکھتا ہے، جو انفرادی اور اجتماعی آپ نے بات کی۔ دیکھیے سب سے پہلی جو بات میں سمجھتی ہوں ایک لیڈرشپ کی جو مائنڈ میں آتی ہے، ویژن دینا ہوتا ہے۔ کام کر دینا، ٹاسک کر دینا وہ مینیجرز کا کام ہے، لیڈر کا کام ہے کہ وہ ویژن دیتا ہے آپ کو کہ آج سے 20 سال 10 سال بعد جس بھی فیز پہ آپ ہیں اس وقت، آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں۔ بالکل، اچھا
پھر اس کو دیکھنے کے لیے واٹ از یور روڈ میپ, پھر اس روڈ میپ کو اچیو کرنے کے لیے واٹ از یور میتھڈ, واٹ از یور ریسورسز. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ ایک لیڈر آپ کو دیتا ہے. یقیناً. اس کے بعد پھر وہ ٹاسک آپ کے ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں, دین آپ کی مینجمنٹ ہے. لیکن یہ نہیں کہ لیڈر ویژن دے کے اس کے بعد لیڈر کا کام ختم ہے, اس کو اوور سی کرنا ہے سارا کہ اس کا ویژن امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو لیڈر کا سب سے پہلا کام, جیسے میں نے کہا کہ وہ اس نے رسک لینا ہوتا ہے. اب ایک مینیجر رسک نہیں لے گا, ہی ول بی ویری گڈ ایٹ مینجمنٹ, بٹ وہ رسک نہیں لے گا. رسک لینا کام, کرائسس مینجمنٹ کرنا کام, اور انوویٹو, جو میں نے کہا کہ یہ ویژن دینا ہے نا وہ انوویشن ہے کہ جو چیز پہلے آپ کے ساتھ نہیں ہوئی یا وہ اس سرکمسٹانسز میں نئی سچویشن کو پیدا کرنا, آؤٹ آف باکس تھنکنگ دینا, یہ ایک لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. کیونکہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی وی ہیو اے لیڈرشپ کرائسس, جیسے اس نے کہا کہ قائد اعظم کے بعد ہمیں لیڈر نظر نہیں آتا. اس کی ریزن کیا کہ قائد اعظم نے آپ کو ایک ویژن دے کے ایک ریالٹی بنا کے آپ کے سامنے لے آیا, اور اس کے بعد آنے کے بعد بھی قائد اعظم نے آپ کو بہت سارے ویژن دیے کہ میرے اکنامک ویژن یہ ہے, میں قائد اعظم پاکستان کو اگر ویلفیئر دیکھنا چاہتا ہوں تو میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں, پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں, پاکستان کی جو مشینری ہے خاص طور پہ جو پبلک سروس کی سول سروس کی مشینری کو میں کیسے دیکھنا چاہتا ہوں, وہ کیسے سرونٹس ہیں, دے آر ناٹ ماسٹرز. تو یہ ان کا ویژن تھا. آج آپ ہر چیز کو یو ریفر بیک ٹو دی قائد اعظم, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس نے ایک ویژن دیا ہے. تو یہ اپنے اپنے لیول کے اوپر, نو ڈاؤٹ کہ ہم اس لیول کی بات لیڈرشپ کی تو کر رہے ہیں, لیکن اپنے اپنے لیول کے اوپر لیڈرشپ کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی لیول کی لیڈرشپ ہے, وہ انوویٹ کرے. صحیح ہو گیا. عابدہ صاحبہ, آج کے لیڈرشپ, آج کے سیاستدان اور ان کی ویژن کے بارے میں آپ کیا دیکھتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں بالکل پروفیسر صاحبہ کی باتوں سے ایگری کروں گی کہ ویژن دینا ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ ویژن دینا. اور میں سمجھتی ہوں کہ دور حاضر کے اندر جیسے میری بہن نے کہا کہ فقدان ہے لیڈر کا, اور لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس قوم کی یہ خوش قسمتی ہے, اور دل سے کہہ رہی ہوں, یہ نہیں کہ وہ میرے لیڈر ہے, کہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جس نے قوم کو ویژن دیا ہے. ٹھیک ہے. جو مستقبل کا سوچتے ہیں, جو آج کا نہیں سوچتے کہ ہم الیکشن کیسے جیتیں گے, جو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی انوائرمنٹ کے اوپر کام کرو, آج سے 10-20 سال درخت نہیں ہوں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کی سوچ آگے ہوتی ہے, جو اپنے نہیں, اپنے گھر کے نہیں, قوم کے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہم کیا کریں گے تو ان کا مستقبل اچھا ہوگا. بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹائم اس قوم کی خوش قسمتی ہے کہ عمران خان جیسا ہمیں لیڈر ملا ہے, کہ جو قوم کے بارے میں سوچتا ہے, جو امانت میں خیانت نہیں کرتا, جو سچ بولتا ہے, جو کرپشن نہیں کرتا. ایسا ہی ایک لیڈر بولتے ہی اسی کو ہے جس کے اندر یہ تمام کوالٹیز ہوں. کیونکہ میں نے خان صاحب کو, ہم نے بہت ٹائم سے, میں 2005 سے خان صاحب کے ساتھ ہوں, اور بڑا ہر چیز کو دیکھتے ہیں. جب وہ آپ کہتے ہیں نا, ایک پنجابی کی کہاوت ہے, یا واہ پہ ہو جانی ہے یا راہ پہ ہو جانے. جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں نا زیادہ ٹائم, تو یا تو آپ کو اس سے نفرت ہو جائے گی کہ یہ بڑا گندا بندہ ہے, بھائی ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے, چل بھی رہے ہم, لیکن ہمارا لیڈر ہے, کرپٹ ہے, یہ وہ مجبور. لیکن ہم جتنا عرصہ چلے اتنا ہی عمران خان سے ہمارے دل میں ان کے لیے اللہ نے پیار ڈالا. کس لیے کہ ہم ان کے اندر کوالٹیز دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, کبھی انہوں نے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ یو ٹرن لیتے ہیں, ظاہر ہے ایک چیز وہ کر رہے ہیں, اگر اس کو نہیں کسی اور کو صحیح سمجھتے ہیں اور دوسروں کے لیے صحیح سمجھتے ہیں, لوگ جو مرضی کہتے رہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو گئی تھی, اب لوگوں کے لیے یہ ٹھیک ہے, تو وہ کر گزرتے ہیں اس کے اوپر. اور ان کے دل میں ایک درد ہے قوم کے لیے, پاکستان کے لیے, وہ کسی بھی اتنا دکھ اور اتنا درد اور اتنی تڑپ ہے کہ ہم اپنے غریب لوگوں کو, غریب طبقے کو کس طریقے سے. اچھا, اگر ہم عمران خان صاحب سے ہٹ کے ہم اگر بات کریں, جس میں یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے لیڈرشپ کوالٹیز. ٹھیک ہے, اگر عمران خان صاحب سے ہٹ کے اگر ہم باقی سیاسی لیڈران کی بات کرتے ہیں, جی سیاسی, اگر ہم باقی جو لیڈ ہیں ان کی بات کریں, جس میں بلاول آتے ہیں, جس میں مریم آتی ہیں, ان کی بھی شخصیت کافی اسٹرانگ ہے, تو کیا ان کے اندر حقیقی قیادت آپ کو دکھائی دے رہی ہے یا فقدان دکھائی دے رہا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ان کا جو ہے, ان کی وہ ایک خاندانی سیاست کر رہے ہیں. اور بلاول کو آپ دیکھیں, جس کو اردو بولنی بھی نہیں آتی, جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کی لینگویج بھی نہیں آتی,
لڑکی کو لڑکا بول دے گا, لڑکے کو لڑکی بول دے گا, اور ایک عجیب سا مذاق سا بنا ہوتا ہے. وہ ملک میں رہی ہی نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. ایک قیادت کی, ایک حقیقی قیادت کی بات کریں, لیڈرشپ کی بات کریں, لینگویج ایک الگ مسئلہ ہے. لینگویج ایک الگ پروسیس ہے, لیکن جس ملک میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کو, اس کے انوائرمنٹ کو, اس کی لینگویج, اس کی ہر چیز آنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بینظیر صاحبہ تھی, وہ واقعی ایک لیڈر تھی, ایک بڑی لیڈر تھی. بے شک وہ کسی اور پارٹی کی ہیں, لیکن ایک لینگویج کا تو ان کو بھی بہت بڑی خاتون تھی. ٹھیک ہے, لینگویج کا تو ان کو بھی پرابلم تھا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان جیسی انٹیلیجنٹ جو لیڈر ہیں وہ ابھی ہمارے اندر شاید اس کا فقدان ہے فیمیل لیڈرشپ میں. لیکن جو بلاول ہیں, میں نہیں سمجھتی کہ شاید کہ وہ فیوچر میں جا کے ایک بڑے لیڈر بن جائیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. اسی طرح آپ اگر بات کرتی ہیں مریم بی بی کی, تو مریم بی بی بھی جو ابا کو دیکھ دیکھ کے انہوں نے ڈیفرنٹ لائف میں کام سٹارٹ کیا, انہوں نے ڈاکٹر بننے کی کوشش کی, انہوں نے شارٹ کٹ, اور ان کا مائنڈ نیگیٹو زیادہ چلتا ہے. لیکن لیڈرشپ کوالٹی یہ آپ پازیٹیو زیادہ چلیں, جیسے لیڈرشپ کی کوالٹی یہ کہ پازیٹیو رہنا بہت ضروری نہیں آپ کامیاب ہی ہوں, آپ نہ کامیاب ہوں, لیکن لیڈرشپ کی ایک کوالٹی ہے کہ پازیٹیو رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو مزید بھی اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل بات کریں گے, لیکن وقت تو زیادہ بریک کا, دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کی جا رہی ہے کہ حقیقی قیادت کی پہچان کیا ہے. آج کے ٹاپک پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں, تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. سب سے آپ کی طرف آتے ہیں, جس طرح عابدہ صاحبہ نے بات کی کہ حقیقی لیڈر کا سچا ہونا, اس کے اندر احساس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حقیقی جو لیڈرشپ ہے وہ تمام شعبہ زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں, لیڈرشپ صرف سیاسی پہلو پہ ہی لاگو نہیں ہوتی, بلکہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ یہ آل اسپیکٹ آف لائف میں شامل ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے. جی, اگر ہم ابھی ہمیں یہ بات بھی, اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا کہ ابھی ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ اپنے ماتحت جتنے بھی تنظیم گروپس جن بھی فارم میں کام کر رہے ہیں, انہوں نے آگے اپنے لیے کتنے لیڈرز جو ہیں تیار کیے ہیں. ٹھیک ہے, فار انسٹنس آپ کسی بھی قیادت کو لے کے چل رہے ہیں, اور اگر آپ مر جاتے ہیں یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ قیادت وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کچھ لیڈرز تیار کیے ہوئے ہیں آنے والے وقت کے لیے, تو ہو سکتا ہے کہ جس آپ تنہا اس قیادت کو اس طریقے سے نہیں لے کے چل پا رہے, لیکن آپ کے جانے کے بعد وہ زیادہ ایک اسٹرانگ وے میں نظر آ سکتی ہے, زیادہ کامیاب قیادت چل سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ابھی یہی دیکھنا, اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ہمارے جو لیڈرز ہیں ابھی, انہوں نے کتنے لیڈرز تیار کیے ہیں ہمارے آنے والے وقت کے لیے. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحبہ, موجودہ دور حکومت کی ہم بات کریں تو کیا اس میں آپ کو حقیقی لیڈرشپ دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں, ٹو دیٹ ایکسٹینٹ آئی ایگری کہ لیڈرشپ کا ایک جو ویژن ہوتا ہے یا انٹینٹ آئی وڈ سے وہ ہوگی, وہ اس کو کہا جا سکتا ہے. لیکن جو میرے خیال میں جو مجھے ایشو نظر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے دیکھیں پبلک میں اس وقت ایک انریسٹ آپ کو نظر آتا ہے, چاہے وہ چونکہ اکنامکس میرا سبجیکٹ ہے, اکنامک اسپیکٹ میں دیکھیں, میرا خیال ہے کہ کوئی بھی لیڈر جی کتنا بڑی تھاٹ کے ساتھ آ جائے, ٹھیک ہے, جو ایک چیز اس کو چاہیے, ون انگریڈینٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, وہ ہے ٹیم بلڈنگ. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے نا, اگر وہ آپ کے ویژن کو پہچان نہیں سکتی, آپ کے ویژن کو اپنے ساتھ لے کے چل نہیں سکتی, اس کے ساتھ جی نہیں سکتی, تو پھر آپ کے ویژن کا بیسیکلی وہ ٹرانسفارمیشن ہوگی نہیں جو آپ اب جیسے کوئی بھی کہہ سکتا ہے جی کہ ہمارا لیڈر یہ سوچتا ہے یا یہ کرنا چاہتا ہے یا اس کی تھاٹ بہت اچھی ہے, لیکن وہ چونکہ اس کی ریفلیکشن میں اور لیڈر کی تھاٹ میں دیر از اے ڈسکنیکٹ. وہ ڈسکنیکٹ کیوں ہو رہا ہے, لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ رہا وہ ویژن, آپ کے درمیان میں ایک گیپ آ رہا ہے, وہ گیپ ہے بیسیکلی آپ کی ٹیم کا. اب دیٹ لیڈر از اے ویری فارچونیٹ جس کے پاس وہ ٹیم بھی آ جائے. ٹھیک ہے, اب ٹیم بلڈنگ جو ہے نا لیڈرشپ کی ایک بہت کرٹیکل
इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर आपकी टीम नहीं है जो आपके काम को लेके आगे चल के आपके विजन को बेसिकली इम्प्लीमेंट करती, लोगों तक पहुंचाती, उसके टिकल डाउन एक इफेक्ट नहीं आते आपके पास, टीम बिल्डिंग जो है वो भी एक लीडर का काम है. लीडर्स बनाना नो डाउट, लेकिन लीडर्स इटसेल्फ, लीडर जो है ना ही इज़ वेरी अलोन, वो एक लोनली चीज़ होता है अलोन उसको, लेकिन वो अपने थॉट्स के साथ अपने इर्द गिर्द इतनी टीम इकट्ठे कर लेता है कि वो टीम लेके फिर उसके मिशन को आगे जा रही होती है. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें ट्रंप के साथ भी, ठीक है, ये और भी बहुत से हम मिसालें दे सकते हैं. फॉर इंस्टेंस हम ट्रंप की बात करते हैं, आपने देखा उसने एग्री हम करें या डिसएग्री करें, लेकिन उसकी अपनी टीम तक देखें कि वो उसके साथ एग्री नहीं करते थे ऑन मैनी अकाउंट्स. तो अल्टीमेटली इट हैज़ नेवर बीन ए सक्सेसफुल लीडरशिप. सही. अच्छा, एक हकीकी लीडर बनने के लिए या माशरे में कामयाबी हासिल करने के लिए एक इंसान के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपने अंदर मौजूद सलाहियतों और खसूसियात से आगाह हो, उनको पहले पहचाने, उसके बाद लीडरशिप की तरफ आए? ये जो अभी हमने बात की ना, यहाँ जो क्राइसिस है जी, उसकी एक रीज़न ये है कि वी डोंट नो दैट वी हैव दिस कैपेसिटी. अच्छा, बाय द टाइम यू कम टू नो दैट यू हैव दिस कैपेसिटी, तो आपको वो टाइम लर्निंग का गुजर जाता है. लर्निंग तो होती रहती है, लेकिन वो टाइम जो क्रिटिकल टाइम है, जो आपके कॉलेजेस में यूथ का आप देखें ना कितनी लीडरशिप आपकी अभी तक की जो लीडरशिप है, जो थोड़े माशाल्लाह सीनियर हो चुके हैं, वो सारे आपके कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटी से. एक तो हमारे यहाँ वो जो लीडरशिप ख़त्म हो गई, बहुत सारी चीज़ें पोलिटिसाइज हो गई, बहुत सारे बैन आ गए, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आई. पेशेंस की कमी हो गई, बर्दाश्त की कमी हो गई. वो चीज़ भी एक है कि अगर आपकी कोई बात मुझे बुरी लग रही है तो मैं उसको ये नहीं कि मैं उसको बर्दाश्त कर जाऊँ, मुझे इमीडिएटली रिएक्ट करना. तो उसकी वजह से भी एक वो जो लीडरशिप जो यूथ की आ रही थी उसमें कमी आ गई. बहुत इम्पॉर्टेंट है. देखिए, कोई भी चीज़ आपको रेडीमेड नहीं मिलेगी अनलेस कि आप उसे पॉलिश करते हैं, आप उसको निखारते हैं, आप उसको बनाते हैं, आप उसको इन ए वे ऑफ लीडरशिप शेप देते हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपके पास लीडरशिप स्कूल मौजूद हैं, आपके पास लीडरशिप के प्रोग्राम्स मौजूद हैं, और आजकल अगर ये आपकी यूथ सुन रही है तो लीडरशिप के ऑनलाइन प्रोग्राम्स मौजूद हैं, जिसमें समटाइम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, कहीं कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. यू हैव सो मच अपॉर्चुनिटीज दैट यू नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ. आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर ये क्या क्वालिटी है, तो वो करने के लिए, और अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी एक कैपेसिटी है उसको आप पॉलिश करके यू कैन लर्न ए लॉट. लेकिन यहाँ ज़रूरत है whether you want to और कि नहीं. एग्जैक्टली. आबदा साहिबा, इस वक्त हमारे मुल्क को, हमारे कौम को सियासतदान की नहीं एक हकीकी लीडरशिप की ज़रूरत है. बयान कीजिए. जी बिल्कुल. मेरे ख्याल में मुल्क को उस दहाने पर पहुंचा दिया गया है, तबाही के उस दहाने पर पहुंचा दिया गया है कि अल्लाह ताला करम करे. और बिल्कुल एक जो लीडर होता है मेरे ख्याल में वो एलोन होता नहीं है, बिकॉज कि उसकी एक टीम होती है. बिल्कुल. एक मजमे में और एक टीम में फ़र्क होता है, जो आपकी कैबिनेट होती है. ठीक है. एक आप उसके करीब मजमा होता है जो मेरे ख्याल में ख़ानदानी सियासतकारी होता है, लेकिन एक बंदा जिसने कौम को एक विजन दिया, फिर उसकी विजन को मानते हुए लोग उसके साथ जो आते हैं वो लाइक माइंडेड लोग आपके साथ आते हैं, आपकी एक टीम होती है. ठीक है. लेकिन एक बिगड़ी हुई चीज़ को संभालने के लिए इंसान के पास एक बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है. और हकीकी अगर क़यादत नहीं होगी और बाकी अगर आपकी जो कैबिनेट होगी, अगर एक खाली जो लीडर होगा उसका विजन अलग से होगा, कैबिनेट का अलग से होगा, तो आप कामयाब नहीं होंगे. ये बिल्कुल दुरुस्त है. लेकिन एक लीडर का काम ही यही है कि आपने अपने जो कैबिनेट, अपनी टीम जो बनानी है वो वही बनानी है जो आपके लाइक माइंडेड होंगे. एक लीडर के अंदर ये भी पहचान होती है कि उसके अंदर ज़ाहिर लोगों की पहचान होती है. और लीडर्स बनाना उसका काम होता है, क्योंकि एक बंदा तो अगर कोई वज़ीर आज़म है या सदर है तो वही सारे काम तो नहीं करेगा. ठीक है. उसकी जो आगे टीम होती है उसने काम करना होता है. लीडर तो होता ही वही है जिसने लीडर्स आगे बनाए होते हैं. आपने देखा होगा अभी हमारे कितने यंग लीडर्स आए जिनका कभी किसी ने नाम ही नहीं सुना था. हमारा ही देख ले, हमें किसी ने भी नहीं सुना होगा. तो बहुत से लोग लीडर तो होता ही वही है जो अपनी एक टीम बनाए, जो अपनी एक जितने जो आपके यूथ है, जो यंगस्टर है, उनके अंदर अपनी ठीक है लीडर वही है जो मजीद लीडर तैयार करते हैं नेक्स्ट लीडरशिप के लिए तैयार करें. आपकी बात को मजीद भी हम आगे बढ़ाएंगे. डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और मजीद भी अपने मेहमानों से इन डिटेल बात की जाएगी. लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा.
जी वेलकम बैक नाज़रीन, सबसे में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहें कि खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू की जा रही है कि हकीकी क़यादत की क्या पहचान है। आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे थर्ड गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप माहिर तालीम हैं आसिफ रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी आबदा राजा साहिबा और सबा राव साहिबा हमारे साथ हैं। आप मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबा साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। अगर हकीकी क़यादत की हम बात करते हैं, हमारे आज की नौजवान नस्ल के अंदर कैसे शऊर बेदार किया जाए, कैसे उनकी रहनुमाई की जाए कि हकीकी क़यादत को समझा जाए, पहचाना जाए, क्योंकि हमारे कौम का मुस्तकबिल आफ्टर ऑल हमारी नौजवान नस्ल ही है। जी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एक ही फ़र्द वाहिद को यहाँ पे हकीकी कायद समझा जाता है, बट जो रियल लीडरशिप है वो बाशऊर और बासलाहियत जो है इज्तमाइयत का नाम है। टीम एफर्ट मैटर करती है। आप किसी भी मतलब मैटर को देख लें, किसी भी क़यादत में अगर मतलब वहाँ पे टीम एफर्ट मैटर कर रही होती है। बिल्कुल, आपकी काबीना किसमें बहुत अहम किरदार है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो, बहुत सारे इनसिक्योर लोग होते हैं ज़हनी तौर पे, वो दूसरों को वो बातें, वो चीज़ें सिखाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि हमें रिप्लेस कर दिया। ने की कि लोग के अंदर बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है, इस वजह से जी। और उन्हें ये लगता है कि हमें अगर रिप्लेस कर दिया जाएगा, मतलब हम रिप्लेस हो जाएंगे। उनके अंदर ये इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। मैंने टीचर्स के अंदर ये चीज़ देखी है, जो हमारे तालीमी इदारों में पॉलिटिक्स होती है कि वो आने वाली जो नई जनरेशन है उनसे बहुत डरते हैं। वहाँ पे एक पॉलिटिक्स बना के बैठे होते हैं, आने वाले लोगों को वेलकम नहीं करते हैं, और उनकी एक इनसिक्योरिटी होती है। वो नहीं सिखाते दूसरों को कि मतलब कि वो कहीं हमसे आगे ना बढ़ जाए। तो हकीकी क़यादत का मतलब दूसरों को सिखाना है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। सही। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त चूँकि आज हमारा मौजू हकीकी क़यादत की पहचान है, तो आपकी राय जानना चाहेंगे कि इस वक्त दौर हाजिर की हकीकी क़यादत को आप कैसे देख रहे हैं? और अगर हम कदीम ज़माने में जाएँ, अपने कायद की बात करें, तो उन्होंने जो हकीकी क़यादत की थी उस बारे में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर मैं तो हमेशा कोई टॉपिक अगर देखता हूँ ना, तो वो 21st सेंचुरी के तनाजुर में ही हमेशा देखता हूँ। आजकल डिजिटल का दौर है, तो मैंने कुछ दिन पहले हमने एक स्पीकर को इनवाइट किया, हिशाम सरवर उनका नाम है, और डिजिटल वर्ल्ड का एक गुरु है। तो इनको मैंने देखा कि मतलब जब वो आए और उन्होंने अपना स्टार्ट किया टॉपिक, इतने बच्चे आ गए और मैं हैरान था कि यूनिवर्सिटियों में ज़्यादातर आप देखें कि एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है ना, तो कुछ स्टूडेंट की है, कुछ की नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा बंदा अंदर बैठा हुआ था और इतना ज़्यादा इफेक्टिव कि मतलब स्टूडेंट भागते हुए दूसरे डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। अब फिर उनके बारे में जब मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली तो मुझे पता चला कि ये एक इंसान जिसने अपना एक विज़न बनाया कि मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है, और ये छोटी छोटी स्केल आम घरों में जो ख़वातीन बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो बजाय इसके कि इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, उन्होंने इसको बड़े पॉजिटिव वे में और बहुत अच्छे, मतलब बहुत सारे लोगों ने ना उसमें लर्निंग स्टार्ट की और उस लर्निंग के बाद बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है। तो एक विजन उन्होंने बनाया। फिर उसके लिए पैशनेट, ये नहीं था कि कोई ये एक दिन का विजन था, सडनली ख्याल आया तो आप चले गए और आपने, ये था एक बड़े कंसिस्टेंसी के साथ और इतने ज़बरदस्त और पैशनेट तरीके से वो जा रहे हैं। आप यकीन माने कि पिंडी इस्लामाबाद की कोई यूनिवर्सिटी उन्होंने नहीं छोड़ी, और जब किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो तो पता लग जाता है कि आज हिशाम सरवर यहाँ पे आए। और वो स्टूडेंट के अंदर आप देखें ना कि लीडर होता है जो फॉलोअर खुद ब खुद भागते हुए चले आते हैं, और फिर वो एक मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट है कि वो उससे जो कह रहा होता है वो बड़े दिल से सुनते हैं, फिर उसमें से बहुत सारी सजेशन लेते हैं। ये सेकंड एस्पेक्ट है उनका। थर्ड, जो बहुत एक लीडर की जो टॉप की क्वालिटी होती है ना, वो लोगों की आम जबान में बात करना, और उससे वो लोग बच्चों के दिलों को जीतता है। और इतनी ऑडियंस हर जगह पे मैं देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी आपको अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एक खास अनायत की है, और उसमें महफिल जो उन्होंने किया ना, लीडर देने वाला होता है, लीडर सिर्फ रिसीविंग एंड पे नहीं होता। तो इन्होंने अपने मतलब ये जो YouTube की वीडियोस के थ्रू
اتنے لوگوں کو محوش انہوں نے پڑھایا ہے نا, اتنے لوگوں کو, اور اتنے لوگ ٹیکنیکلی اپنے آپ کو انہوں نے ڈیولپ کیا. خواتین جو کسی حوالے ان کی کوئی مجبوری ہو, کوئی پرابلم ہو گیا تھا فیملی میں, بہت سارے لوگ جو کہیں باہر نکل کے جاب نہیں کر سکتے, تو انہوں نے وہاں سے یوٹیوب پر, میں جب گیا تو مجھے ہماری ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, انہوں نے جب مجھے بتایا کہ شام سرور آیا ہوا ہے, تو میں نے کہا جی میم کیا آپ کہتی ہیں؟ کہتی ہیں سر آپ دیکھیں کہ یہ کووڈ کے دنوں میں جب جابز ختم ہو گئی تھی تو میرے ہسبینڈ نے ان کی یہ ویڈیوز دیکھ کے انہوں نے سیکھا, اور اب ماشاءاللہ ان کا ایک اپنا بزنس ہے. بالکل, یہ کہ حقیقی لیڈر کی پہچان ہے کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے, بہت زیادہ, یعنی وہ انسپائر کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے, ان کی زبان میں بات کرتا ہے, پھر ان میں سے ہر کسی کو اپنے, ابھی بھی ان کے پیجز دیکھیں نا, تو یہ ایک اتنا زبردست اس نے پروسیس سٹارٹ کیا ہے کہ جتنے لوگ ایکسپرٹ ہیں, جن کو دیکھیں نا ایکنالج کوئی نہیں کرتا تھا, ان کو ہر وقت اپنے, اس نے ایک بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے شام سرور صاحب نے رکھا ہوا ہے, وہ ہے کہ ان کو انکلوڈ کریں. یہ جو اسپیکر ہے, کوئی اچھا اسپیکر ہے, کسی کی کوئی اچھی سکل ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے سیکھیں آپ. تو ایک عوام کو فری آف کاسٹ, یہ کہ دیکھیں نا ایک لیڈر کا بڑا ایک ویژن ہے, اس کے اندر کنسسٹنسی ہے, وہ چینج آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت اچھا پازیٹیو چینج آئے, بجائے اس کے کہ لوگ اپنا ٹائم ضائع کریں, لوگ بڑے پروڈکٹیو وے میں کرتے ہیں. تو کوالٹیز میں سب سے پہلے لیڈر کا ایک ویژن آتا ہے کہ جو اپنا کوئی بڑا پلان کر لیتا ہے نا کہ میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے, اور پھر اس کے ساتھ بڑے پیشنیٹلی, اس میں یہ ہر وقت پیشن, ایک نا پیشن یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اگر آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو پیشنیٹ بندے کے ساتھ بات کرنے سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میرے اندر تھوڑا سا چینج آیا ہے. یہ سیکنڈ ان کی کوالٹی ہے. تیسرا پھر اس کراؤڈ کو, ان بچوں کو, جو ینگ جنریشن ہے, جو ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے, کہ اتنی یوتھ کو انسپائر کرنا. میں اتنا خوش ہوا کہ اس وقت ہمارے پاس ایک ایسا بندہ ہے, اس کے پاس کوئی آفس نہیں ہے, نہ کوئی گورنمنٹ کا آفس ہے, نہ اس نے اپنا, لیکن اس نے اپنا جو پلیٹ فارم بنایا ہے نا, اس کے لیے پاکستان کی یوتھ کو اتنا وہ مطلب نواز رہا ہے, اتنا اچھا گائیڈ کر رہا ہے, اتنا اچھا ایک لائن پہ لگا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ, اگر میں ان کو دیکھوں نا, تو میں آج صبح سوچ رہا تھا کہ ایک بڑا اچھا اس حوالے سے اگر بتانا ہوا, پاکستان میں اس وقت کرنٹ سیناریو میں یہ وہ لوگ ہیں جو بچوں کے اندر بہت زبردست چینج لا رہے ہیں, اور ہماری یوتھ کو ایک خاص ڈائریکشن دے رہے ہیں. بالکل. عادل صاحبہ, ہماری یوتھ ہماری قوم کا مستقبل ہے, تو ان کے اندر, کیونکہ سیاست سے ہٹ کے, سیاست دان ہی نہیں بلکہ ہر شعبے زندگی کے اندر لیڈرشپ کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, تو کس طرح اپنی نوجوان نسل کے اندر شعور بیدار کیا جائے, ان کے اندر اویئرنیس کریٹ کی جائے؟ میں بھی دیکھیے, سب سے پہلے لیڈرشپ سے بھی پہلے, سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ ہم نے اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنانا ہے. یقیناً, چاہے وہ لیڈرشپ کوالٹی ان کے اندر ہو یا نہ ہو. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو, ایک بگڑی ہوئی قوم جو ہم ایک بگاڑ کی طرف, آپ دیکھیں نا کتنے جرائم ہو رہے ہیں, اور ینگ بچے کر رہے ہیں سارے, ہم نے ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. جو پہلے سے ہیں, جو جرائم کے اندر پڑ چکے ہیں, ان کی ریزنز کیا تھیں, ان کو ہم نے سیدھی راہ نہیں دکھائی نا, ان کو ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے تھی, ان کی تربیت کرنی چاہیے تھی, جس طریقے سے وہ ہم نے نہیں کی ہیں. اس کے اندر فالٹ آتا ہے سوسائٹی کا, آتا ہے ٹیچرز کا, آتا ہے پیرنٹس کا, آتا ہے سب کا, آتا ہے. ٹھیک ہے, سب کا کردار ہے, والدین کا, ٹیچر کا, سوسائٹی کا. آپ کی بات کو مزید بھی ان ڈیٹیل ہم آگے بڑھائیں گے, چونکہ ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کی جا رہی ہے کہ حقیقی قیادت کی کیا پہچان ہے. آج کے ٹاپک پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں, لائیو کال کے ذریعے جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی عابدہ صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کی جا رہی تھی, معاشرے کا, ٹیچر کا, والدین کا بہت اہم کردار ہے. آپ اس پہ بات کر رہی تھی, اپنی بات آغاز کیجیے. جی محوش, میں یہ بات کر رہی تھی کہ ایک تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ گائیڈ لائن دے سوسائٹی کو, اور بچوں کی اگر اب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے بچوں کو جو تربیت کرنی تھی وہ نہیں کی. خالی ڈگریاں لے کے بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پڑھے لکھے جاہل جنہیں بولتے ہیں. جیسے میں حکومت کے اندر آئی تو میں نے پرسنلی فیل کیا کہ جو ہمارے بڑے بڑے بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اے سی والے کمروں میں بڑے بڑے اور باہر لوگ مار رہے ہیں, ان کے اندر احساس ہی نہیں ہے. وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں, کیونکہ جس کے اندر احساس ہی نہیں, آپ نے ڈگریوں کو کیا کرنا ہے, آپ نے اچھے انسان نہیں بنائے. گریڈ کا چکر آج کل چل گیا, جی اے گریڈ لینا ہے, بس کچھ بھی ہو, اے پلس لینا ہے, ڈگریاں لینی ہیں. آپ
پہلے ان کو اچھے انسان تو بنا لیں. ان کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر. پہلے لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے تھے, ایٹ لیسٹ ان کے اندر جو معاشرتی برائیاں تھیں وہ کم تھی. اب ڈگریاں زیادہ ہو گئی ہیں, آپ انگلش ان کو بس انگلش کے اوپر لگا دی, بھائی انگریزی بولنی ہے باقی کچھ نہیں. وہ اس میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ بھائی ہم انگریزی بول سکتے ہیں, ہم اردو نہیں بول سکتے. اس میں آج کل لوگ بچے پراؤڈ فیل کرتے ہیں. آپ کو اپنی ملک کی زبان آتی نہیں, اپنے لوگوں کی زبان آتی نہیں, آپ کو اس کے اوپر پراؤڈ نہیں فیل کرنا چاہیے, بلکہ اس کے اوپر شرمسار ہونا چاہیے کہ آپ کو نہیں آتی, آپ ایک اچھے انسان نہیں, آپ کو اسلام کا نہیں پتہ. آپ نے جو ان کو تعلیمات دینی تھی قرآن کے مطابق دینی تھی, سنت کے مطابق دینی تھی, وہ آپ دے ہی نہیں رہے. بس انگریزی سکھانی ہے, ڈگریاں لینی ہیں, اور وہ پڑھے لکھے جاہل سارے آپ نے بٹھا دیے ہیں, تو وہ ملک کو کیا چلائیں گے؟ ہم برائی کی طرف ہی جائیں گے نا. آپ نے ٹیچر دیکھے, پہلے ٹیچرز کیسے ہوتے تھے کہ جو بچہ تھوڑا ویک ہے اس کو وہ مطلب مار کے بھی پڑھاتا تھا کہ بس پڑھنا ہے اس نے کسی بھی طریقے سے. اب ٹیچرز کیا کرتے ہیں, جو بچہ تھوڑا سا جی بھائی ان کے قابو میں نہیں آتا, اس کے لیے طریقہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اسکول سے نکالنا کیسے ہے, یہ بس ادھر سے چلا جائے. تو کس طریقے سے معاشرت, آپ کیسے لیڈرز پیدا کریں گے؟ اس طریقے سے تو آپ ڈگری والے وہ جائل لے کے آئیں گے. سب سے پہلے میرے خیال میں آپ کو سوسائٹی کو اچھے لوگ, اچھے انسان پیدا کرنا ہے. آپ نے ان کو کوالٹیز بتانی ہے کہ آپ کے اندر کیا ہونی چاہیے. بلکہ جب ایک بچہ ہوتا ہے, گھر سے شروع ہوتا ہے, گھر سے شروع ہوتا ہے. ایک جو بچہ ہوتا ہے وہ تو دنیا کے اوپر جب آتا ہے تو آپ اس کو جیسا بنائیں گے وہ بن جائے گا, جیسا ماحول دیں گے ہو جائے گا. لیکن اسکول جاتا ہے, وہاں پہ ٹیچرز اپنا ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جی ٹائم پورا ہو تو بس ہم گھر جائیں, چھٹی کا ٹائم ہو, ٹھیک ہے. پیرنٹس ہیں تو ماؤں نے اپنے ہم انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم لوگ بیزی اتنا ہو گئے تو ہر وقت ہم اپنے فون پہ رہتے ہیں یا اپنے کاموں میں اتنا بیزی رہتے ہیں. بچہ کیا سوچ رہا ہے, اس کے کیا نفسیاتی طور پہ وہ اپسیٹ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, وہ کس ٹائم خوش ہے, کہ کیا چاہ رہا ہے, اس کی کیا صلاحیتیں ہیں, وہ کیا کرنا چاہتا ہے. جیسے ہماری مائیں ہوتی تھی, ہم جیسے ہی آتے تو ہر وقت گھر میں ہوتی تھی. بالکل. تو اب تو مائیں گھر پہ بھی نہیں ہوتی, اپنے کام پہ ہوتی ہیں. اور اگر جو گھر پہ ہوتی بھی ہیں, اب سب کام پہ تو نہیں ہوتی, لیکن جو گھر پہ ہوتی بھی ہیں وہ بھی کیا کرتی ہیں, وہ جی ساس بہو والا ڈرامہ دیکھ رہی ہیں, یا وہ ایک دوسرے کی فون پہ برائیاں کر رہی ہیں, پیکیجز لگے ہوئے اس کے اوپر کر رہی ہیں. آپ نے جو توجہ دینی ہے اپنے بچوں کے اوپر, بے شک کم ٹائم ہے جس طریقے سے دینی چاہیے تھی وہ آپ نے نہیں دی, جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں, نشے کی طرف زیادہ جا رہے ہیں اور دوسری برائیوں کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. اب ہمیں سمجھنا پڑے گا, اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے جو غلطیاں کر چکے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنی. ہم نے آئندہ جو ہماری آنے والی نسل ہے, ہم نے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے. بالکل. ہماری دور حاضر کی جو یوتھ ہے, جو ہماری جنریشن, اس کے اوپر گہری نظر ثانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ یہی وہ لوگ, یہی وہ بچے, یہی وہ نوجوان نسل جو ہماری قوم کا مستقبل ہے. صبا صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں, جو عابدہ صاحبہ نے بات کی اس پہ آپ کی رائے ہم جاننا چاہیں گے کہ تربیت کا اس میں بہت اہم رول ہے, ٹیچر کا بہت اہم رول ہے, سوسائٹی کا بہت اہم رول ہے. تو کس طرح یہ تمام جو سرکل, جو ایک ٹرائی اینگل ہے, وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے گا؟ بالکل, میں عابدہ صاحبہ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. اور لیڈرشپ میں احساس کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, اور وہ احساس آپ گھر سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں, تربیت سے سٹارٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جب بچہ گروئنگ ایج میں ہوتا ہے تو وہاں آپ انہیں چھوٹی چھوٹی لرننگ کے تھرو ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے احساس کرنا ہے, آپ نے اپنے کلاس فیلو کا کیسے احساس کرنا ہے, آپ نے اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے. وہیں سے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور جیسے مسٹر آصف رسول نے ایک مینشن کیا کہ لازمی نہیں ہے کہ لیڈرشپ کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا لازمی نہیں ہے بالکل بھی. مطلب اگر آپ اسٹریٹ لیول پہ ہو وہاں پہ بھی آپ پرفارم کر سکتے ہو, آپ کے پاس پراپر پلیٹ فارم ہو, آپ کے پاس پراپر آرگنائزیشن ہو, انسٹیٹیوشن ہو, وہ ہونا لازمی نہیں ہے. ابھی انہوں نے ایک یوٹیوبر کا مینشن کیا اور مجھے سن کے بہت اچھا لگا کہ وہ اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو ہم سوسائٹی میں چینج لانے کے لیے کسی بھی لیول پہ پرفارم کر سکتے ہیں. جب بھی آپ کسی پرابلم کو دیکھتے ہیں تو آپ پہلے خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں اور خود سے پوچھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنی کیپیسٹی لیول پہ کس طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سارا جو ہے وہ معاشرے پہ, یہ تو بس لوگ ہی ایسے ہیں, معاشرہ ایسا ہے, پاکستان ایسا ہے, یہاں پہ کچھ تمام ٹائم جو دوسروں کو جج کرنے میں لگا دیتے ہیں. بلیم ہماری جو ہوتی ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. ہم آلویز وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ سم تھنگ
थिंक कि हम किसको ब्लेम करें. اپنی ذمہ داریوں سے کیسے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. آصف رسول صاحب اس بات پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم وہ بلیم گیم کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں تو اس جو ایک معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے اس شکار سے ہم خود کو نکالیں گے نہیں, اس مسائل سے خود کو نکالیں گے نہیں, تو کیسے حقیقی جو لیڈرشپ کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہم دعوے کر رہے ہیں وہ پورے کر سکیں گے؟ یہ بالکل عبداللہ صاحب نے بڑا انہوں نے چونکہ بلنٹلی نا مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے بڑی چونکہ خود یہ ایشلون آف پاور میں بیٹھی ہیں تو ان کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے کیسے کر رہے ہیں. یہ تو باقی المیہ ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ ایک اچھی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں نا, مثلا میں آپ کو سیکنڈ لیڈر جن کو میں نے جتنا پڑھا ہسٹری میں, جو میں نے کہیں ٹی وی پہ دیکھا, موویز میں دیکھا, لوگوں سے سنا لیڈرز کے بارے میں, تو یہ سیکنڈ ایک لیڈر جو پاکستان میں اب دیکھ رہا ہوں جو یوتھ کو ڈائریکشن, تو وہ ایک سنی علی ایک سیکنڈ نام ہے پاکستان کا. اور میں کیا بتاؤں کہ ان بندوں نے ایک اورا اپنا, یہ اپنے اندر ایک ادارہ ہے فل, اور جیسے یہ پاکستان کی یوتھ کو کسی سائٹ پہ لگا رہے ہیں نا, آپ یقین مانیں کہ اتنا کوئی اور سیگمنٹ سوسائٹی کا یوتھ کو اس وقت اتنا شاید پروڈکٹیولی کام نہیں کر رہا کہ انہوں نے سیکنڈ یہی کام کیا کہ بہت سارے, سب سے پہلے ہے کہ وہ ایک ویژن بنانا کہ ہم کیوں نہ انڈیپینڈنٹ لوگوں کو بنائیں, وہ اپنا کام شروع کریں. اور یہ 21 سینچری میں اتنا بڑا چینج آ گیا ہے کہ ہم نے سارا اسی کے تھرو آگے کرنا ہے کام, تو بجائے اس کے کہ ویٹ کرتے رہتے کوئی انسٹیٹیوٹ بناتے, انہوں نے خود اپنا اس کے اوپر, اور پھر بچوں کو نا ون ون پہ سنی علی نے میں دیکھا کہ کھلایا. اب جو ان کا مجھے خوبصورت ماڈل پسند آتے ہیں وہ یہ ہیں, سب سے پہلے تو خود اپنا ایک ویژن لے کے سنی علی نکلتا ہے, پھر اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو وہ ملاتا ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ اگر کرنا ہے نا, یہ خواب ہے کہ پاکستان کی یوتھ کو بہت پروڈکٹیو بنانا ہے, اس کے لیے ساتھ پھر کچھ لوگوں کو ملاتا ہے, پھر لوگوں کو ون ون سچویشن پہ کھلاتا ہے. یہ نہیں کہ صرف میرا فائدہ ہے, وہ کہتے ہیں آئیں جی ملے ساتھ, آپ کا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جیسے بچے ان کے پاس آتے ہیں, یعنی یہ اب اس لیول پہ سنی علی کر رہا ہے کہ یہ ہر شہر میں جا رہا ہے. اور مجھے بہت اچھا لگا, اس دن اپنی کلاس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا بہت سائلنٹ خاموش. اب میں اگر اپنے لحاظ سے دیکھتا ہوں نا کہ اس نے سوسائٹی کا پروڈکٹیو ممبر بننا ہے اور 21 سینچری میں بننا ہے, تو مجھے اپیرنٹلی نہیں لگتا تھا کہ اس کے اندر کوئی ایسی اسکل ہوگی, کوئی کوالٹی ہوگی. پر میں جب اس بچے سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ سر میں سنی علی کا فالوور ہوں اور میں اس وقت 2 لاکھ روپے کما رہا ہوں. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس بچے کے اندر دیکھیں نا, بے شک یہ زیادہ بولتا نہیں ہے, پارٹیسپیٹ ایکٹیولی نہیں کرتا, شائع ہے, لیکن اس وقت جو 21 سینچری کی ڈیمانڈ ہے نا, اس کے لیے سنی علی نے ایسے تیار کر دیا اس کو. اور دیکھیں کہ ان کی پھر مزے کی بات کیا ہے, ایک ڈائریکشن میں لگانا. لیڈر کا کام ہے انسپائر کرنا لوگوں کو کہ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت آپ یہ کریں, اور لوگ پھر والہانہ اس جوش جذبے سے. اور اسپیشلی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضرور ان لوگوں کو ٹریبیوٹ سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو میں نے کہا ہے, ہمیں بتایا ہے, جو سوسائٹی کے ریفلیکٹ کیا, اس میں بڑے مسائل ہیں, لیکن اس میں کچھ ایسے فرشتے, ڈیجیٹل فرشتے آ گئے ہیں کہ جنہوں نے واقعی اتنا پازیٹیو انوائرمنٹ اندر لے آئے ہیں. اگر آپ ان کے فالوور دیکھیں, اگر آپ ان ڈیلی کی ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں, تو پھر یہ کہ بہت سارا مجمع لگایا, لوگوں کو سکھایا. اور اس میں محوج جو سب سے اچھی بات ہے, ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی یہ سنی علی جا رہا ہے, یہ کیا کرتے کیا ہیں کہ بہت اچھے لوگ, اب وہ یوتھ کو چھوڑا نہیں ہے, ایک دو سکل چھوڑا, ریگولر لحاظ سے ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں, مختلف لوگوں کو مختلف پلیٹ فارم پہ بناتے ہیں, پھر ان کے اندر جو آپ چینجز لانا چاہتے ہیں اس کے اندر چینجز لاتے ہیں. تو یہ پاکستان میں ایسے اگر ڈیجیٹل کی دنیا کی اگر ہم بات کریں, ایسے اگر 10-15 لوگ اور آ جائیں, یا یہ جتنے آگے فالوور پروڈیوس کریں, ریپل ایفیکٹ کہتے ہیں, اور یہ اگر کرتے رہے نا, تو میں کہتا ہوں بڑا یوتھ کو یقیناً تو پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی یقیناً ترقی کرے گا. جو ہمیں بے شمار مسائل نظر آ رہے ہیں ان کا یقیناً ہم حل نکال سکیں گے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل بات کی جائے گی, لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. سرسرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کی جا رہی تھی کہ حقیقی قیادت کی کیا پہچان ہے. یقیناً آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے لیے بہت ہی غور و فکر کا حامل ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ سیاستدانوں سے ہٹ کے بھی ہمیں تمام شعبہ زندگی کے اندر لیڈرشپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. عبداللہ صاحب آپ کی طرف آتے, چونکہ لاسٹ سیگمنٹ ہے, ٹائم بہت شارٹ ہے, تو ہم آپ کی آخر میں رائے جاننا چاہیں گے کہ کسی بھی قوم کی ریاست کی ترقی کے لیے حقیقی لیڈرشپ کا, صحیح لیڈرشپ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بیان کیجیے.
جی بالکل، جب تک آپ کے پاس حقیقی اور صحیح لیڈرشپ نہیں ہوگی تو آپ کا ملک، آپ کی قوم ترقی نہیں کر سکتی. اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ میرے خیال میں اگر شارٹ میں ہم بات کریں تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس لیڈر ہی نہیں ہوگا، ویژن نہیں ہوگا تو آپ کی قوم، آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ کو کوئی صحیح راہ دکھانے والا، کیونکہ لیڈر نے ہی صحیح راہ دکھانا ہوتا ہے، ایک راہ متعین کرنی ہوتی ہے اور مستقبل کا سوچنا ہوتا ہے. یہ سب پلان جو کرنا ہوتا ہے وہ ایک لیڈر نہیں کرنا ہوتا ہے. جب آپ کے پاس صحیح لیڈر ہی نہیں ہے تو یہ تمام آپ کی سوسائٹی، آپ کا ملک تباہ ہو گیا. تو اس ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنی نوجوان نسل کو راہ راست پہ کیسے لایا جائے، ان کو یہ کیسے گائیڈ کیا جائے کہ صرف سیاست دان ہی نہیں بلکہ آپ لوگ بھی لیڈرشپ کی طرف آ سکتے ہیں؟ آپ کے اندر بھی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں لیکن ان کو پالش کرنے، اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ہر ایک انسان کو اللہ نے الگ الگ کوالٹیز دی ہوتی ہیں. لیڈرشپ، جیسے پہلے صبا نے کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیاست میں آئیں، کسی چیز میں بھی آپ کی لیڈرشپ کوالٹی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی شعبے کے اندر جائیں. اب اس کو اجاگر کرنا، پھر اگین ہم وہی کہیں گے کہ یہ بھی لیڈر کا ایک کام ہوتا ہے. اور لیڈر کا کام ہوتا ہے گھر سے بھی شروع ہو سکتے ہیں. گھر میں ایک ماں بھی آپ کی لیڈرشپ کا کام کر سکتی ہے. آپ کی ماں سب سے بڑی، آپ کی سب سے پہلی لیڈر ہی آپ کے گھر کے اندر آپ کی ماں ہوتی ہے. اور ماں ہی وہی ہوتی ہے. دیکھیں، ہمارا چلے باپ سے بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ باپ جو ہوتا ہے وہ پورے گھر کا ایک انچارج ہوتا ہے، ایک سربراہ ہوتا ہے. اور کسی بھی گھر کا اگر سربراہ کے اندر کوئی فالٹ ہوگا تو پورے گھر کے اندر وہ فالٹ پھیل جائے گا. وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکے گا، نہ اچھے سے ماں کو ہینڈل کر سکے گا، نہ بیوی کو، نہ بچوں کی تربیت کر سکے گا. تو وہ ہر ایک مرد اپنے گھر کا لیڈر ہوتا ہے. لیڈرشپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، لیڈر صرف وہی نہیں ہوتا جو پولیٹیکل ایک لیڈر ہوتا ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر مرد، ہر بچہ، آگے جو بچے انہوں نے بھی اپنے گھر کا ایک لیڈر بننا ہے. تو سب کے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے. اور وہ سٹارٹ ہوتا ہے ماں سے. ماں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں شروع سے ہی ان کو وہ چیزیں سکھائے، وہ کوالٹی سکھائے. اچھی مائیں اچھے بچے جو ہے نا وہ قوم کو دیتی ہیں. تو ہمیں اس ٹائم پہ اچھی ماؤں کی، پڑھی لکھی اور اچھی تربیت یافتہ ماؤں کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ باپ کا جو اہم رول جو اسے ادا کرنا چاہیے تھا نہیں کرے، وہ ادا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل. جی صبا صاحبہ، لاسٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں کہ پورے آج کی گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح ہم اپنے ملک کو، اپنے قوم کو، اپنی ریاست کو ایک حقیقی جو لیڈر ہے وہ دے سکتے ہیں، حقیقی قیادت دے سکتے ہیں؟ جی، سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے. کسی کے اندر کوئی بھی صلاحیت ہے لیکن تعلیم اور تربیت اس کو پالش کرتی ہے. ہمیں تعلیم اور تربیت کے پیٹرن کو چینج کرنا ہوگا. ہمیں جب گھر سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے یہ پڑھ کے یہ نوکری کرنی ہے تو پھر ہم نوکری بنیں گے نا. ہمیں اس کالونیزم سسٹم سے باہر نکلنا ہوگا اور ہمیں بتانا ہوگا کہ اگر ہم نوکر کے علاوہ ہم لیڈر بھی بن سکتے ہیں، ہم جاب سیکنگ کے علاوہ جاب کریٹر بھی بن سکتے ہیں. تو جب ہم تعلیم اور تربیت کا پیٹرن چینج کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جس انتشار میں ہیں اور اس سے ہم نکل سکیں گے. یقیناً. آصف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح معاشرے کو، قوم کو، ریاست کو ہم ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں اور جس قیادت کی، حقیقی قیادت کی ہمیں تلاش ہے، وہ ہماری تلاش پوری ہو سکتی ہے؟ اچھا، اس میں میں ویسے ایک دیکھتا ہوں کہ جس طرح ایڈوانس کنٹریز ہیں نا، جب بھی نیا سال اگنے آپ اپنی وہ بڑی پالیسیز بناتی ہیں اس میں وہ لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں اگلے 10 ایئرز 5 ایئر میں اچیو کرنی ہے. تو پاکستان میں میرے خیال میں یوتھ کو ایڈریس کرنے کے لیے نا، اگر گورنمنٹ سے سٹارٹ کیا جائے، ایک جسے کہتے ہیں نا ون ڈائریکشن پالیسی بنائی جائے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جس طرح سیمینارز وغیرہ ہیں، کمیونیکیٹ، اخبارات، ٹی وی شوز کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا جائے، پھر اس کے لیے رول اینڈ ریگولیشن. جب تک یہ نہیں ہوگا نا کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ سزا جزا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے ہم اپنا اس سائڈ پہ چل سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. صبا، لاسٹ میں ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں یوتھ کے لیے یہی ہے کہ پازیٹیو رہیں اور اپنی، اگر آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں تو ان پہ ورک کریں اور فائنڈ آؤٹ کریں اور اپنے آپ کو پالش کرنے کی کوشش کریں اور پازیٹیو کنٹریبیوٹ کریں اس ملک کے لیے. ٹھیک ہو گیا. جی آصف رسول صاحب، لاسٹ میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دیں گے؟ میرا تو یوتھ کے لیے ہے کہ دیکھیں، اللہ میاں نے جب آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو میں نے ایک رائٹر کی بک پڑھی تھی جس میں وہ کہتی ہے کہ اللہ میاں صلاحیتیں انسان کے اندر چھپا کے نا، پھر اللہ میاں سائڈ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صلاحیتیں آپ کے اندر رکھ دی ہیں، اب ان کو ایکسپلور آپ نے خود کرنا ہے. تو بھائی، آپ استادوں کے علاوہ مینٹورشپ زندگی میں آپ
آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے بندوں کو لکھیں جو آپ کی زندگی میں آپ کو اچھا گائیڈ کریں, آپ کو اچھا سکھائیں, اور آپ کو پھر اس کے بعد آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں, تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے نا, ان کو آپ حقیقی سینس میں اس کو نکال کے باہر کے اپنی آئیں اور اپنے معاشرے میں بڑے پازیٹیو انداز میں کنٹریبیوٹ کریں. یقیناً. جی عابدہ راجہ صاحبہ, آپ کیا ہمارے ناظرین کو میسج دیں گی, ہماری یوتھ کو کیا میسج دیں گی؟ میں یہ میسج دوں گی کہ انسان میں اور جانور میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے احساس کا. بالکل. اور انسان جو ہوتا ہے وہ انسان ہے, میرے نزدیک وہ انسان ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے. یقیناً. تو میں پوری سوسائٹی سے یہ کہوں گی, نہ صرف یوتھ سے, تمام لوگوں سے یہ کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرنا, یہ جانور بھی کر لیتا ہے, وہ بھی یہ کام کر لیتا ہے, وہ اپنے بچوں کو فوڈ دیتا ہے, اپنے بچوں کے لیے کوئی جگہ بناتا ہے رہنے کے لیے, لیکن انسان وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے. تو آپ انسان بنیں, دوسروں کی مدد کریں اور ایک احساس پیدا کریں دوسروں کے لیے بھی, اور اگر احساس پیدا کریں گے, مدد کریں گے, تو یہ معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں اس کو ہم ختم کر سکیں گے. جی یقیناً. آپ مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور یقیناً ناظرین, اگر ہم حقیقی قیادت کو پہچاننا چاہتے ہیں, ایک لیڈرشپ کو پہچاننا چاہتے ہیں, تو لیڈرشپ کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے اندر جو مشکلات ہیں ان کا حل نکالتا ہے, آسانیاں پیدا کرتا ہے, نئے لیڈرز پیدا کرتا ہے اور معاشرے کو کامیابی کی طرف لے کر آتا ہے. صرف اپنے لیے نہیں, انفرادی طور پہ نہیں, بلکہ اجتماعی طور پہ وہ سوچتا ہے, اور وہی حقیقی لیڈر کی پہچان ہوتی ہے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.